बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज वाना में तकरीर करते हुए कबायली इमायदीन के सामने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की रिवायती धरने वाली सियासत की झलक एक बार फिर दिखाई, जब उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को साहिबा कहकर उनकी तजलील करने की कोशिश की। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। याद रहे, ये वही वज़ीर आज़म हैं जो हमारी कौम को बरतानवी इक़दार और मुहज़्ज़ब मुआशरों की मिसालें देते नहीं थकते, लेकिन अपने इखलाकी इक़दार का हाल ये है कि अपने सियासी मुखालिफ को ख़वातीन से तशबीह देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कमतर हैं, गोया ख़वातीन कमतर और हकीर होती हैं, और उनको तजलील के लिए एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरत होती है कि हम कहां से कहां आ गए हैं। इस कौम ने जब 30 साल पहले एक खातून को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब किया तो बहैसियत पाकिस्तानी हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए, लेकिन आज 2019 में दुनिया कहां पहुंच गई है और हमारे वज़ीर आज़म ख़वातीन का नाम किसी की तजलील करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, अपने सियासी मुखालफीन की सियासी तनकीद के जवाब में ज़ाती हमले करना बहुत छोटी बात है। अजीम लीडर्स ऐसे नहीं करते। फिर जनाब इमरान खान फरमाते हैं कि उनका नया पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर होगा। इकबाल डे पे ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमें अल्लाह ने एक मुल्क दिया है जिसमें सब कुछ दिया उसने। ये इसकी ख्वाब देखी थी अल्लामा इकबाल ने। ये इन अजीम लोगों ने ये मुल्क, एक ने सोचा, एक ने बनाया। हमने इसको वही मुल्क बनाना है जो इसको बनना चाहिए था। जनाब वज़ीर आज़म, क्या अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान में ख़वातीन का ये मकाम मकसूद था? अगर जर्मनी और जापान की तारीख आपको याद है तो पाकिस्तान की तारीख भी आपने यकीनन पढ़ी होगी। क्या तहरीक पाकिस्तान में मर्दों के शाना बशाना जिद्दोजहद करने वाली ख़वातीन किसी से कमतर थी? क्या ज़ियाउल हक की आमरीत के सामने डट जाने वाली औरतें हकीर थीं? क्या पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने वाली ये तमाम ख़वातीन अपने जेंडर की बुनियाद पर तजलील की मुस्तहिक हैं? और अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसे भी आपका स्लिप ऑफ टंग कहकर दिफा करने की कोशिश करें तो उनके लिए हमारे वज़ीर आज़म का ये क्लिप पेशे खिदमत है, जिसमें वो महमूद खान अकरज़ई साहब की चादर का मजाक उड़ाते और उनकी नकल उतारते देखे जा सकते हैं। अच्छा, अकरज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई ऐसे करके बड़ा कोई बेइज्जती आदमी लग रहा है। खुशी नहीं होती ये सब कुछ दिखाकर, ये सब कुछ सुनाकर, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें जो सामने आ जाती हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे मेहमान हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। पलवशा खान साहिबा मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब भाई साहब, नीडलेस टू से, मुझे यकीन है आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, जो आपके बारे में हमारा इंटरेक्शन भी हुआ यही कि आप एक पढ़े लिखे एनलाइटेड इंसान हैं। Would you actually justify Prime Minister's this statement at any level, or would you just straight away condemn? आप इसे condemn करेंगे कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, या क्या कहेंगे आप? मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। मुनीब साहब, कोई भी चीज़ किसी पैराए में देखी जाती है, किसी सिचुएशन में देखी जाती है, किसी उसकी रिलेटिव पोजीशन होती है। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो बात की, ही नेवर मेंट दैट, वो एक स्लिप ऑफ टंग था। जो कल बात हुई फ्रांस और जर्मनी के बारे में, फ्रांस और जापान के बारे में, इसी तरह ये स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन अगर बिल फर्ज आपने जितना बड़ा इसका इब्तदाइया दिया, अगर ये स्लिप ऑफ टंग नहीं भी था तो एक ऐसे सियासी कल्चर में जहाँ इमरान खान साहब की घर की ख़वातीन के बारे में मुस्लिम लीग नून क्या कहती रही, जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में मुस्लिम लीग नून जो है वो असेंबली में उनको क्या अलकाबात देती रही, जिसको मैं नहीं यहाँ बयान कर सकता, रिपीट कर सकता। जो धरने में हमारी ख़वातीन आती थी
اس کے بارے میں مسلم لیگ نون بھائی صاحب ایک منٹ ہولڈ آن ٹو دس سر ایک سیکنڈ ہماری ایم این اے کو انسپیکٹر ٹرالی کہا جو آصف زرداری صاحب کے بارے میں ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. کسی نے غلط کہا ایون دیٹ از کنڈیمنیبل. بھائی صاحب میری عرض سن لیجئے, کسی نے غلط کہا دیٹ از کنڈیمنیبل ایٹ ایوری لیول. میرا سوال یہ ہے, آپ نے بڑی آسانی سے فرما دیا کہ وزیراعظم نے جو آج کہا وہ سلپ آف ٹنگ ہے. وہ جرمنی اور جاپان والی بات تو چلیں, اٹ میں سنک ان کہ وہ شاید سلپ آف ٹنگ تھا, کہہ جاتا ہے بندہ روانی میں. پرائم منسٹر نے آج بڑا زور دے کے کہا صاحبہ, ایک پری میڈیٹیٹڈ سوچی سمجھی بات نظر آ رہی ہے. سیاق و سباق کیا تھے, وہ وانا میں کھڑے تھے, ایک سیاسی تقریر کر رہے تھے. ان کو کیا پرووکیشن تھی کہ انہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا 2 دن پہلے پارلیمان کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین پر سیاسی تنقید کیجئے, آپ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں وہ کیجئے, ان کی مس گورننس کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے, انہوں نے ملک کو مقروض کیا اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے ذاتی حملے وزیر اعظم کے منصب کے شایان شان ہیں یا نہیں ہیں؟ This is all what I'm asking, sir. منیب, میں آپ کے تجزیے سے بالکل اگری نہیں کرتا. وزیر اعظم کا جو کانٹیکس تھا وہ یہ تھا کہ ایک بندہ جو پرچی پہ پارٹی کا چیئرمین بن گیا, اس کے مقابلے میں سٹرگل کر کے آیا ہوں. آپ اس بات کا کانٹیکس دیکھیں. اگر انہوں نے یہ صاحبہ والی بات سے صاحبہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, تو آپ بات کر سکتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے, صاحبہ کہنے سے کیا مراد ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سلپ آف ٹنگ ہے. کانٹیکس یہی تھا کہ ایک نااہل آدمی جو کسی پروسیس سے گزر کے نہیں آیا, وہ اگر آج آ کے تنقید کر رہے, تو عمران خان صاحب کا فوکس اس پروسیس پہ تھا جس کے ذریعے بلاول صاحب جو ہے وہ چیئرمین بنے. اور میرا نہیں خیال کہ بلاول اپنے آپ کو 10 دفعہ وہ کہا کہ کی غلطی کرتے ہیں. آپ نے اتنی بات تو نہیں کی تھی, لیکن آپ نے اس بات کو, اس کا ایک جملہ بولے, ایک جملہ, اس کا مطلب یہ ہے منیب صاحب کہ آپ کو حکومت میں کوئی شاید اتنا بڑا ایشو نظر نہیں آ رہا. آج کوئی کرپشن نہیں ہے سر. ہم تو روز دوائیوں کی قیمتیں, ملک کے مسائل, آپ ایشوز کے اوپر بات کریں سر. وزیر اعظم جا کے آج ایشوز کے اوپر بات کریں تو ہم وہی ایشوز ڈسکس بھی کرتے ہیں. جب منصب کیا ہے وہ میرے ملک کے وزیر اعظم ہے, اور اپنے سیاسی مخالف کو وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اپنی طرف سے کسی کی تذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ سلپ آف ٹنگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات سر آنکھوں پہ آپ نے کہہ دی. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایک جملہ مجھے مکمل کرنے دیں. سر اب آگے بھی ضرور کامنٹ کریں, آپ ضرور کامنٹ کریں اس بات پہ جو عمران خان صاحب کا فوکس تھا. کیا بلاول صاحب ایک پروسیس کے ذریعے پارٹی کے چیئرمین بنے؟ سر آپ ابھی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, وہ بھی کہہ دیتے بلاول صاحب, وہ نہ کہتے صاحب, صرف بلاول بھٹو زرداری کہہ دیتے. انہوں نے جو کہا ہے وہ سامنے, چلے ٹھیک ہے آپ نے کہا سلپ آف ٹنگ ہے. پلوشا خان صاحبہ سلپ آف ٹنگ ہے, بہت سے لوگوں نے بات کی. سیاست میں گندی زبان کو پہلی بار نہیں ہے, بہت سے لوگوں نے استعمال کیا ہے, چاہے ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو. پیپلز پارٹی کے کھاتے میں بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں, نہیں ہونی چاہیے. پی ایم ایل این کے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہایت گھٹیا زبان استعمال کی بلاول صاحب کے بارے میں. یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے, پھر ان کے خلاف بھی بات کی جائے, ان کو بھی کنڈیم کیا جائے. دیکھیے منیب, مجھے حیرت ہے کہ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کنڈیمیبل نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ آج عمران نیازی صاحب نے سیاست میں جو سب سے پستی ہے نا, چھوٹا پن, اس کا مظاہرہ کیا ہے. اخلاقی گراوٹ کی اس سے گندی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور ذہنیت جو اس سے چھوٹی میں سمجھتی ہوں, اس لیول پہ کہ جہاں اللہ نے آپ کو پرائم منسٹر کی کرسی پر بٹھایا ہے اور آپ کی زبان اتنی پھسلتی ہے کہ اس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں, اتنی پھسلتی ہے کہ اس سے ملک کی عزت محفوظ نہیں, سیاسی حریفوں کی عزت محفوظ نہیں, تو ایسی پھسلتی ہوئی زبان کو کاٹ دینا چاہیے. دوسری بات, ان کی ایک تقریر مجھے آج تک یاد ہے اور میں شرمندہ ہوتی ہوں. انہوں نے الیکشن کے دوران یہ شیخو پورہ گئے اور انہوں نے وہاں ان کو ڈی سی کی کوئی حرکت بری لگی. انہوں نے بھرے مجمع میں کہا, پتہ نہیں وہ کون شخص تھے, شیخو پورہ کے ڈی سی تھے, میں نہیں جانتی ان کا نام, لیکن انہوں نے کھڑے ہو کے کہا, اور شیخو پورہ کے ڈی سی یہ تمہارے باپ کا ضلع ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ اس شیخو پورہ کا ڈی سی جو بھی ہوگا, خدا اس کو خوش رکھے, اس کے باپ تک پہنچنے کی ان کو جرت کیسے ہوئی.
जब ये अपने बाप के बारे में बात नहीं सुन सकते तो किसी आम पाकिस्तानी के बाप के बारे में इन्होंने किस तरीके से वो ज़बान इस्तेमाल की। फिर इसके बाद आप देख लीजिए कि कंटेनर पे इन्होंने पे दर पे गीली शलवारों से लेके क्या वो ज़बान थी जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। लेकिन हम समझते थे क्योंकि जिस तरीके से भी इस कौम की बदकिस्मती है कि ये आज आ गए हैं, और गुस्सा दरअसल इन्हें मुराद सईद की जो छितरौल हुई थी उस पे था, उसका गुस्सा इन्होंने आके बिलावल भुट्टो साहब पर निकाला, लेकिन उससे उनके कद को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप देख लीजिए कि पूरे मुल्क में जिसका कद सामने आया है वो इमरान नियाजी साहब हैं। आज छोटापन जब इतना गालिब आ जाए ना, इतना, और नाअहली छुपाने के लिए बहाने आपके पास बिल्कुल एग्जॉस्ट और ख़त्म हो जाएं, इखलाकी गिरावट आपके दिमाग पर इस हद तक गालिब हो जाए और काबू पा ले कि ओहदे और आला तरीन कुर्सी जो इस मुल्क की उनके पास है वो उनका कुछ बिगाड़ ना कर सके, कुछ ना बिगाड़ कर सके, और तनकीद का मर्दाना जवाब ना दे सकें। आए पार्लियामेंट में ये बात करें, आए पार्लियामेंट में उनको जो भी एतराज था तनकीद पर वहां खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये दूसरों को औरत होने का ताना देते हैं। आपको एक बात बता दूं, ये सूडान में भी चंद दिन पहले औरतों ने एक डिक्टेटर को चलता किया है, सिर्फ औरतों ने। आप किस बात की मर्दानगी जाहिर करते हैं? आपने सब बातें करनी आए पार्लियामेंट में, नुमाइंदे बैठे हैं, बिलावल भुट्टो बैठे होंगे कल भी, आप आए उनके सामने बोलें, फिर ये भी बताएं कि अब आपने हमारी मईशत का क्या करना है, फिर ये भी बताएं आपने हमारी ज़राअत का क्या करना है, फिर ये भी बताएं आपने इस डूबते हुए मुल्क को कैसे संभालना है। वो एक दैट्स अनदर डिबेट जो गिर रही थी, जो हालात इस मुल्क को जिस तरह से मिले और जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह मौजूद है। ज़बान से दूसरों की पगड़ियां उछाल, ठीक है, आप कह रही है पगड़ियां उछाले, ज़बान गलत है, ठीक है, बड़ी पगड़ी इनसे नहीं संभल रही थी, ठीक है, लेकिन दूसरों की जरूर हिला रहे थे। अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा, देखिए जो ज़बान इस्तेमाल हुई, अब भाई साहब ने कहा स्लिप ऑफ टंग है, अब ही हैज़ द राइट टू हैव हिज ओन ओपिनियन, उनका अपना ओपिनियन है। तो मेरा सवाल ये है कि आज जब मैं देख रहा था, देखिए सियासत है ना, तो फिर आपको बहुत सारी बातें याद करानी पड़ती है। अब आज मैंने देखा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट आया, उन्होंने कहा बड़ा गलत है, बहुत ठीक है, उन्होंने कह दिया। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब, इससे साबित होता है कि वो अनफिट है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए। सवाल ये है कि बहुत से ऐसे माजरत के साथ बहुत ही घटिया ज़बान आपकी तरफ से बिलावल साहब के बारे में इस्तेमाल की गई, जो कि निहायत ज़ाती हमला था, बाकायदा क्लिप्स हैं उसके मौजूद। मैं चाहता हूँ, मगर उनको चलाना भी शायद गलत होगा, उसके ऊपर तो किसी ने नहीं कहा आकर के ये देखिए कितनी घटिया ज़बान है, ये कोई करने वाली बात है, सियासत की जाए इस घटिया लेवल पे क्यों कहा जाए। आज क्योंकि वो आपके हरीफ हैं तो हर कोई कह रहा है कि अनफिट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया मुनीब, नहीं ऐसे नहीं है। देखिए ये बात जब भी कहीं हुई, मैं जहाँ भी जिन जगहों पर मैं भी मौजूद थी, हमने उसको कंडेम किया और हमने कहा ये नहीं होना चाहिए। मेरी पार्टी लेवल के ऊपर अगर नवाज शरीफ साहब का कोई स्टेटमेंट आप मुझे दिखा सकें जिसके ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर होते हुए ख़ास तौर पर, जिस पर उन्होंने, और नवाज शरीफ साहब की तो खैर ये बिल्कुल वो है ही नहीं, तबीयत में नहीं है कि वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट कभी किसी के लिए गुफ्तगू करते ही नहीं, और ये हमारी पार्टी की ट्रेनिंग है। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी बात की थी, बहुत सारी बातें ऐसी है, नहीं वो जो पता नहीं आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब इससे पहले भी कर चुके हैं। और वो एक रिजर्व सीट्स के बारे में भी उन्होंने एक वो कमेंट किया था, अगर आपको याद हो, कि मुझे पता है ये औरतें कैसे आती हैं। तो ये बराए मेहरबानी, ये जो औरत को गाली बनाने का कल्चर है ना पीटीआई के अंदर, इसको इनको चेंज करना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है। हम यहाँ पर औरत जो है वो इज्जत का तो बायस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए होती होगी गाली, जिनको औरतें जो है ये औरतों से मुतल्लिक रिश्ते पसंद नहीं है, उनके लिए होती होगी, हमारे माशरे में ऐसे नहीं होता। और ये इमरान खान साहब जो है ये आज से नहीं कर रहे हैं, इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनको। और ये बदतमीजी का, बदजुबानी का जो कल्चर है, ये इमरान खान साहब से लिया इनकी पार्टी ने। वो आपकी ट्रोलिंग देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, वैसे गाली गलोच, मतलब गाली के अलावा किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन के अलावा तो ये बात ही नहीं करते। और जो भी बैठ के शेरी मजारी साहिबा गलत था, ट्रैक्टर ट्रॉली बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। ट्वीट आई, मुझे बताया उस पर ट्वीट आई, उसमें किसी ने कहा जी अनफिट टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गुजारिश कीजिए, बिल्कुल गलत था। और आपको ये भी याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके ऊपर माजरत भी की थी अगले दिन। और ये देखिए, आज ये स्लिप ऑफ टंग इसलिए नहीं है, अगर आप जरा वो क्लिप निकाल के देखिए वासी साहब, जरा आप भी ध्यान से देखिएगा, उन्होंने साहिबा कहा, फिर वो पॉज लिया, फिर उन्होंने क्लैप लिया, और क्लैप लेने के बाद उन्होंने अगली बात की। अगर ये स्लिप ऑफ टंग था तो जब वो क्लैपिंग हो रही थी उसके बाद वो आके कैसे से, आई एम सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, मैं ये नहीं कहना चाहता था, उन्होंने वापस नहीं लिए अल्फाज, उन्होंने क्लैप लेके बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पे आई और आगे उन्होंने ये बात की।
تو یہ جو کلچر ہے نا دوسروں کی عزتیں اچھالنے کا، تبھی کہہ رہے تھے ہم نے ان کے پی ایم ایل این کی عورتوں نے ان کے گھر کی عورتوں کے بارے میں، ہم تو لیما باجی سے کم بات کرتے ہی نہیں، ہم نے تو لیما باجی، آپ نے مریم نواز کے ساتھ جو کیا، جس طرح سے مریم نواز کے جلسوں کے اندر تصویروں کے اوپر یوں سرکل بنا کے جو گفتگو آپ نے فرمائی وہ آج تک ہمارے سینوں پہ لکھی ہے، وہ بھولے نہیں ہیں، بھول نہیں پائیں گے، لیکن ہماری تربیت یہ ہے آپ کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ریزن پتا کرنی چاہیے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بار بار سلپ آف ٹنگ جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ بار بار ہوتا ہے، آپ بار بار کیوں کرتے ہیں، شاید آپ کے نزدیک وہ دانستہ طور پر کرتے ہیں، این ڈی ٹی وی نے لکھا ہے، آئی ایم سوری، جو ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں لکھا ہے وہ بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ کرتے ہیں پرویشا صاحبہ کا یہ موقف، عباسی صاحب نے کہا کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے۔ اسد عمر صاحب نے اپنی وزارت جانے کے بعد آج پہلی سپیچ دی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن کچھ بڑے دلچسپ حقائق انہوں نے بیان کیے، اس پہ سوال بنتے ہیں۔ بریک سے بات کرتے ہیں۔ نااہل ترین، ناکام ترین پیپلز پارٹی، پلوشا خان صاحبہ یہ پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے، 4 وزراء بدلے آپ نے خزانے کے، اپنا بندہ ہی کوئی نہیں تھا فرینکلی پیپلز پارٹی کے پاس، اور پیپلز پارٹی بڑا اوپنلی اکنالج بھی کرتی تھی کہ ہمارے پاس نہیں تھا فائنانس کا بندہ، تو 4 وزراء بدل دیے، اس سپیڈ سے تو پھر اسد صاحب کی بات ٹھیک ہے، اسد عمر صاحب کی، کہ آپ کا نمبر آگے ہے۔ شکر ہے جی انہوں نے جہانگیر ترین نہیں کہہ دیا، اصل میں غصہ تو ان کو وہیں کہیں ہے، یا جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں یہ انہیں غصہ اپنے پرائم منسٹر پر ہے کہ جس وقت وہ جا رہے تھے، یہ ان کے وہ سٹار تھے جس کے لیے شاید وہ واحد ممبر تھے جن کے لیے کینڈیڈیٹ، جن کے لیے عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے کہا یہ میرا وزیر خزانہ ہوگا اور یہی پاکستان کو مشکلوں سے، یہ ان کے 9 رتنوں میں سے جو کوہ نور کا ہیرا تھا یہ وہ تھے، لیکن جب وہ جا رہے تھے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے تو دائیں اور بائیں خالی کرسیاں تھیں، کوئی نہیں تھا جو ان کے ساتھ بیٹھتا۔ پھر وہی ناکام ترین حکومت جو تھی پیپلز پارٹی کی، جس میں -0 پتہ نہیں کتنا اشاریہ اس کی گروتھ تھی، ریٹ تھا، اس کا وزیر خزانہ لانے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ یعنی آپ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ساری حکومت تو تھی چوروں کی، اور وہ وزیر خزانہ صاحب کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ہم نے انہیں کونے کی طرف منہ کر کے کھڑا کیا تھا، جیب سے چابی نکال کے ہم ہر روز اس خزانے کو خالی کرتے تھے، لیکن بیچارے وزیر خزانہ کو عمران خان صاحب اگر ڈسکرپشن دیں تو یہی دیں گے، عمران خان صاحب اگر ڈسکرپشن دیں تو یہی دیں گے۔ آج ان کی یہ حالت ہے کہ یہ عباسی صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، یہ ان کے نظریاتی کارکن ہیں، انہیں روز ایسی باتوں پر ڈیفینڈ کرتے ہیں جو نہیں پاسبل ڈیفینڈ کا، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو آج منسٹر ہیں وہ فردوس عاشق اعوان ہیں۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی نظریاتی ان کو بندہ ہی نہیں ملتا، نہ فائنینس کے لیے، نہ اپنا موقف دینے کے لیے، نہ کسی سب کابینہ یا مشرف آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ ٹرین کر کے بندے بھیج رہے ہیں پی ٹی آئی میں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ہم تو دھتکار چکے، آگے بات سن لیں۔ نہیں منیب ایک اور سن لیجئے، آج جب وہ وہاں وزیرستان کے نوجوانوں، میں تمہیں منی لانڈرنگ کی تعریف بتاتا ہوں تو انہیں اس کی ایک اور کیس اسٹڈی کی تعریف ہی بتانی چاہیے کہ ایک ہوتی ہے سلائی مشین، اور سلائی مشین جو ہے وہ اتفاقاً ان کی ہمشیرہ کے پاس تھی، وہ ہمشیرہ اتفاقاً شوکت خانم کے بورڈ پہ تھیں، اور وہاں سے سلائی مشین میں تلسماتی قوت آئی، ادھر سے ڈالر نکل کے اس دنیا کے بڑے بڑے دارالحکومتوں میں بلڈنگیں کھڑی ہو گئیں۔ یہ بھی بتاتے تو ہم کہتے ہیں ہاں، اور پھر اسی زبان سے ریاست مدینہ، اسی زبان سے سرکار مدینہ کا نام لینا، خدا کا نام ہے آپ ہمارے کان گنہگار نہ کریں، خدا کا نام ہے آپ مذہب کو بیچ میں نہ لائیں، آپ اپنی بات کریں، یہ بتائیں کہ آپ ہمیں یہاں سے کہاں اور ڈبونے لے کے ٹھیک ہے ابائی صاحب کے پاس آئے آپ کا پوائنٹ بڑا آپ نے سیر حاصل گفتگو کر لی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں ذرا بھائی صاحب وہ 4 سورما تھے، ایک سورما کو تو آپ نے بھی ہائر کر لیا، پھر اس کا مطلب ہے 4 سورماؤں کی کارکردگی اتنی بری نہیں تھی، آپ نے ہائر کر لیا ایک کو۔ بھائی صاحب دیکھیں، ہمارا پہلی بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کوئی پیپلز پارٹی کے کوئی جیالے نہیں تھے، وہ ایک ٹیکنوکریٹ تھے اور پاکستان کی حکومت ہے اور ریاست کو نہیں، آپ ان کی کارکردگی کو کہہ رہے تھے ناکام، آپ نظریاتی آپ انہیں ناکام کہہ رہے تھے سر، یہ بتائیں۔ نہیں سنیں، دیکھیں ہم ناکام، کوئی ایک وزیر خزانہ کی پالیسی نہیں ہوتی،
وزیر خزانہ آپ کی کیبنٹ کا پابند ہوتا ہے اور کیبنٹ کے ڈیسیجن پرائم منسٹر کرتا ہے. ہمارا ایلیگیشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت چونکہ پورے خاندان کرپشن میں انوالو تھے, منی لانڈرنگ میں انوالو تھے, لہذا کوئی بھی ٹیکنوکریٹ جتنا بھی اچھا ہوتا اس کی ڈائریکشن بھائی صاحب ویسے اس ریٹ پہ سوال کر لوں, اس کا مطلب ہے اسد عمر صاحب نے پچھلے 8 مہینے میں جو فیصلے کیے وہ عمران خان صاحب کے انفلوئنس کے اندر کیے, اور پھر اگر ناکامی ہے تو عمران خان صاحب کی, اب ان کو اس لیے نکالا. مطلب آپ کے انالیسس سے سر میرے یہ معصوم سا سوال ہے, میں آپ کے لیے رکھ رہا ہوں, پھر ایسا ہی ہے سر؟ پہلی اگر آپ ایسے کہیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا, لیکن عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب کو کسی انیفیشنسی کی وجہ سے نکالا, یہ آپ کی ازمپشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حالات اور واقعات کے مطابق وزراء کو آگے پیچھے کرنا, جیسے پیپلز پارٹی آج تنقید کر رہی ہے, آپ کے مطابق ریکارڈ کے مطابق 4 انہوں نے وزیر خزانہ تبدیل کیے. نہیں سن لینا, میرے پوری بات تو کرنے دینا. میں ایک بات کہتا ہوں, آپ اگلا سوال کر دیتے ہیں. میں کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر اسد عمر صاحب کو کسی جگہ ریپلیس کیا گیا, دوسری جگہ کیا گیا, تو یہ عمران خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا استحقاق ہے. کوئی غیر اخلاقی, غیر سیاسی یا کوئی ایسی ہسٹوریکل کوئی بہت بڑی نئی بات نہیں ہے. ان کا یہ فیصلہ ہے, ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور ایک فرق ہے کہ خاندانوں کی حکومت میں اور کسی ایک ایسے بندے کی حکومت میں جس کے لیے رشتہ دار, دوست اور پارٹی کے لوگ ریاست سے اہم نہیں ہیں, وہ اگر فیصلے کر رہا ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر اسد عمر صاحب بہت بڑا نام ہے, لیکن اگر وہ عمران خان صاحب کے مطابق اس پورٹ فولیو پہ ڈیلیور نہیں کر سکے, عمران خان کے مطابق ان کو دوسری ذمہ داری دے دی. لیکن اسد عمر جو ہے وہ بھی ایک نظریاتی کارکن ہے, انہوں نے آگے آج پارٹی کو اس سے ڈیفینڈ کیا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اسد عمر وزارت خزانہ چھوڑ کے کو پریشان ہوئے ہوں گے. لہٰذا الٹیمیٹلی بات یہ ہے جس پہ اصل بات ہے کہ یہ آپ کمپیئر کر لیں, منیب مہنگائی کمپیئر کر لیں, آپ ڈی ویلویشن کمپیئر کر لیں, آپ ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر لیں, ریمیٹنسز کر لیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ کر لیں, کرنٹ اکاؤنٹ کر لیں یا ریزروز کر لیں. پی ٹی آئی کے 9 مہینوں کی کارکردگی میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے 9 مہینوں کے اگر اچھی نہ ہو, منیب میں ٹی وی پہ سر جھنڈا گاڑ دیا بھائی صاحب آپ نے. اسی خوشی میں پھر آپ نے اپنے جو عمران خان صاحب کہ انہوں نے اپنا وزیر خزانہ کہا بھئی جائیں, آپ نے بہت اعلیٰ کام کیا, اب آپ چھٹی پہ جائیں. ایک کمال ویسے سر, یہ بھی ایک کمال ہی کام ہوا ہے ویسے, جب اتنا سب کچھ اچھا ہو گیا. ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر ان کی توقع. منیر صاحب جملہ سن لیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کارکردگی ہمارے لیے مثال نہیں ہے, عمران خان اس سے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں. سر اللہ تعالیٰ نے اور کامیابی عطا فرمائے, ہم تو دعا گو ہیں, میں تو عام پاکستانی ہوں. ازما بخاری صاحبہ آپ لوگ حسد میں ہیں, آپ حسد میں ہیں, آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. ہاں آپ لوگوں کو برداشت دیتا ہے. بھائی صاحب نے جو ساری چیزیں گنائی ہیں وہ کہتے ہیں آپ سے اور پیپلز پارٹی سے بہت بہتر. دیکھیں پہلے تو آپ یہ بد دعا واپس لے لیں کہ جس طرح کی ترقی یہ کر رہے ہیں, یہ ایسی ترقی چلتی رہے, اس میں عوام کی چیخیں نکل گئی. بھائی لوگ جو ہیں وہ مرنے پہ آ گئے ہیں اور یہ اس کو ترقی کہہ رہے ہیں. اب یہ جو لوٹنے مارنے کی وہ جو ساری یہ سٹوری سناتے ہیں نا ہمیشہ سے, ایک کی تو ڈسکرپشن دے دی پلوشا نے, اب دوسری ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ جو نااہل ترین ہے, جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے, جو اب اکانومک جو ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے اس کو کنوین کرے گا. مجھے یہ بتائیں اس سے بڑا تماشا اور مذاق ہو سکتا ہے کہ جس نے مالی اور باورچی کے نام کے اوپر انسائڈ ٹریڈنگ کی, پھر وہ پیسے واپس کیے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر کے, آج بھی قرضے معاف کرانے والوں میں ان کا نام ہے, لیکن وہ چونکہ اے ٹی ایم ہے اور وہ جو ہے وہ سب ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, اتنا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں بقول عباسی صاحب کے, تو پھر یہ فواد چودھری اس سے اچھا, فواد چودھری سے اچھا زہر جو ہے اگلنا شاید ہی کسی اور کے بس کی بات ہو. اب یہ جو بی بی آ گئی ہیں, مجھے بھی دلی ہمدردی ہے صداقت عباسی آپ کے ساتھ. میں نے بہت پرانی آپ کی کچھ تصویریں دیکھی, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے پرانے ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں پی ٹی آئی کے, اور آپ کے اوپر ان خاتون کو لا کے بٹھا دینا یقیناً ایک تکلیف کا باعث ہے. اب دیکھیں نا, اب ان فردوس صاحبہ نے فرمایا ہے وزیر پیٹرولیم کے بارے میں کہ جی ان کو جو ہے ان کی کارکردگی کے اوپر نکالا گیا, جس کے اوپر وہ آج سیکھ پاتے ہیں کل پروگرام کے اندر, اور انہوں نے کہا نہیں کرپشن کے اوپر کیانی صاحب ہیں, کیانی صاحب کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں, جس کے اوپر آج نیب نے بھی شاید کو نوٹس لے لیا. وہ غلام سرور صاحب کی کرپشن کے حوالے سے بات کی تھی, بیچارے کیانی صاحب کے بارے میں پتہ نہیں کیا الزام لگ گیا. کیانی صاحب حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں کہا بھی ہے, کیانی صاحب کے بارے میں بھی کرپشن کی اطلاعات تھی, اور آج آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے ڈریپ کے بارے میں بھی, اور وہ بلا لیا ہے نیب نے ان کو بھی. اب میری گزارش یہ ہے شہریار آفریدی, یعنی مطلب وہ رفسنجانی سے ملا کے آ گئے عمران خان کو, اتنے بیچارے ڈیڈیکیٹڈ ورکر تھے, ان کو آپ نے وہ وزارت دی جو ہے نہیں, وہ وزارت جو ہے نہیں جو آپ نے خود ختم کی.
ہاشمی رفسنجانی سے مل کے آئے عمران خان صاحب. سلپ آف ٹنگ تھی. آپ لوگوں کی نہیں ہوتی. گو نواز گو نہیں ہو گیا. دیکھیے نعرہ لگانے میں اور نعرہ لگاتے وقت میرے چونکہ میں یہ سوچ رہی تھی اس وقت کہ گو نواز گو لگاتے لگاتے آج ان پہ یہ دن آ گئے کہ ان کے گو کے ٹائم آ گیا. تو بات یہ ہے کہ میری بات جو ہے اگر وہ اتنی آپ کے لیے مشعل راہ ہے تو بھائی میں کہتی ہوں ہماری جان چھوڑ دیں. آپ نے اس ملک کے ساتھ جو 8-9 مہینے میں کر دیا جو ہمیں گھٹنوں پہ لے آئے ہیں نا, ایسی ترقی پاکستان کو دے چاہیے. یہ تبدیلی یہ ہاتھ جوڑنے پر آ گئی ہے. بریک لے لیتا ہوں, اس سے آگے میں متحمل نہیں ہو سکتا. میں بریک لے لیتا ہوں, ذرا بریک لے لیتا ہوں, ذرا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی ٹھنڈا پانی ایک بریک میں لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید اس پہ بات کرتے ہیں. بس آتے ہیں. جناب فردوس عاشق اقوان صاحبہ کی بات ہوئی, وہ مشیر اطلاعات ہیں, معاون خصوصی برائے اطلاعات, درست بات یہی ہے. تو ذرا سن لیتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا غلام سرور صاحب پر. اب عمر ایوب صاحب کو منسٹری کا چارج بھی دیا گیا. جو کمٹمنٹ کی گئی کہ جہاں ڈاکہ ڈھلا فج کی گئی آپ کی بلنگ کو جان بوجھ کے اوپر نیچے سپائکس کر کے کمپیوٹر کے اندر فگرز کے ساتھ کھیلا گیا. اگر ہم سب اس سے مطمئن ہوتے, پرائم منسٹر کو آپ کے درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو وہاں منسٹر چینج نہ ہوتے. بھائی صاحب اور یہ کیا ہو رہا ہے سر, ایک طرف ڈاکہ, اب یہ حکومت کا موقف ہے. کیبنٹ میٹنگ کے بعد وہ دے رہی تھی کہ چودھری غلام سرور صاحب کو فجنگ کی وجہ سے ڈاکہ ڈلا, اس چکر میں ان کو فارغ کیا گیا, ان کو وزارت سے علیحدہ کیا گیا. وہ غلام سرور صاحب کہتے ہیں کہ اس بات سے اندازہ لگائیں وہ کتنی کمپیٹنٹ ہیں یا کتنی رسپانسبل ہیں. یہ ٹھیک ہے اپوزیشن کرے تو کرے, یہ آپس میں ہی ٹکراتے رہتے ہیں سارے بھائی صاحب. نہیں, میرا خیال ہے کہ جو چیز مس انٹرپریٹ ہوئی ہے وہ فردوس عاشق اقوان کا بیان ہے. جو انہوں نے ڈاکہ ڈلنے کی بات کی, انہوں نے کہا لوگوں کی جیب پہ ڈاکہ ڈلا ہے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اشارہ کیا. اور بلنگز میں ڈلا ہے سر جی. اب بھائی صاحب خدا کی قسم آپ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بڑی کمال ہے. منیب میں وہی بات کر رہا ہوں, سن لیں. اگر مجھے پورا بولنے دیں گے تو میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں. انہوں نے بات کی کہ جو سلیبز اوپر نیچے ہوئے اس میں غلطی ہوئی اور اس سلیب میں واقعی اوور بلڈنگ ہو گئی اور واقعی لوگوں کے جیب پہ ڈاکہ ڈلا, لیکن وہ ڈاکہ کسی کی جیب پہ نہیں گیا, وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس فالتو پیسے آگے جس کو ہم انڈو کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے یہ بیان دیا اور جو اس کے جواب میں میڈیا نے جس طرح وہ کیا, تو ایک تھوڑی سی بات چونکہ سرور خان صاحب پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, وہ دوائیوں والے ڈرائیو والے ایشو پہ بات ہوئی ہے, بڑی اچھی بات ہے سر. ویسے یہ بھی کمال ہو گیا. آپ کو اچھی لگتی ہے سر آپ نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, لیکن وزیراعظم پھر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا اس وزیر کو بھی فارغ کر دو. کوئی ایلیگیشن نہیں, کچھ بھی نہیں, بڑی اچھی کارکردگی. انہوں نے کہا اس وزیر کو بھی فارغ نہیں کیا. دوبارہ سے دیکھیں, وزیر صحت کو فارغ کیا, ادھر ڈرائیو پہ ایشوز آئے ہیں اور نیب کاروائی کر رہا ہے. پیٹرولیم سے فارغ کیا نا غلام سرور صاحب. دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, پیٹرولیم والے ایشو پہ ان ایفیشنسی یا وہ جو بلنگ کا ایشو ہے اس پہ ان کو فارغ کر کے دوسری منسٹری دے دی. یہ ہرگز اس پہ کوئی کرپشن کی بات نہیں ہے. کہیں پہ وزیر اعظم نے اسد عمر کو فارغ کیا, اس کا مطلب ہے خدا نہ خاصا کوئی کرپشن کی بات نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ان ایفیشنسی مجھے سوال پوچھنا باجی صاحب سے. باجی صاحب وہ یہ بلنگ کے ایشو کے اوپر میرا خیال ایم ڈیز بھی بدل دیے تھے. اگر محکمے کی بات تھی تو ایم ڈیز تو بدلے جا چکے تھے. پھر غلام سرور صاحب کو کس چیز کی سزا ملی ہے؟ جلدی سے بتا دیں جناب. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, اگر کہیں ڈپارٹمنٹ میں پوری غلطی ہوئی ہے اور پوری قوم کو اس کو سزا ملی ہے تو اس پہ بالکل کریکٹیو میجرز ہوتے ہیں. اور اگر کسی وزیر پہ اعتراض ہے تو عظمہ صاحبہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کے اوپر لوگ ٹھیک ہوتے ہیں نا, وہ کرپٹ لوگوں کو ساتھ رکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, چلے میں ذرا پلوشہ خان صاحبہ کے پاس چلا رہا ہوں. پلوشہ صاحبہ سمپلیفائی کر دیا عباس صاحب نے یہ معاملہ بھی وزراء کی تبدیلی کے حوالے سے. انہوں نے کہا ان ایفیشنسی تھی, اس وجہ سے عمران خان صاحب نے تبدیل کر دیا, خدا نہ خواستہ کرپشن نہیں تھی. دیکھیے ان کا دل جگرا ہے کہ یہ آج بھی آ کے مطلب ایک سکائی لیب ان کے سر پہ گرا ہے, نظریاتی کارکنوں کے پھر بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ جن کا استاد شیخ رشید صاحب ہوں, یعنی عمران خان نیازی صاحب کے استاد شیخ رشید صاحب, ایک وقت وہ کہتے تھے میں اسے چپڑاسی نہ رکھوں. آج ان شیخ رشید صاحب کی صحبت نے انہیں ان سے بھی نیچے گرا دیا. کبھی ترکی کا انقلاب,
کبھی انڈونیشیا کا ماڈل، کبھی ایران کا انقلاب، کبھی چین کا انقلاب. ایران جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، گوادر کو چابہار کے ساتھ ملاتے ہیں. یعنی ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ چابہار جو ہے وہ کس نے بنایا، کس نے فنڈ کیا، اس کا مقصد کیا ہے. وہ بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف FIR کٹواتے ہیں. کبھی ہٹلر، کبھی نیپولین، کبھی مودی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ خان صاحب کو کہ فورن منسٹری انہیں کیوں بریفنگ نہیں دیتی. پھر آتے ہیں جی آپ کی وزارتوں پہ. مان لیا یہ سب اپنا نہیں پرفارم کر رہے تھے. مجھے بتائیں فواد چودھری اتنی بدزبانی کے بعد اگر یہاں نہیں چل سکا تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کیا قصور؟ اگر شہریار قتل کیا گیا وہ وہاں نہیں چل سکا تو سیفران کا کیا قصور؟ غلام سرور یہاں کرپٹ تھا تو مجھے بتائیے ہوا بازی کیا اس ملک کا نہیں ہے محکمہ؟ بات یہ ہے کہ ٹائٹینک رہا ہے ڈوب، اور ٹائٹینک ڈوبنے کا ان کو سمجھ آ رہی ہے اور نظر آ رہا ہے، اور وہ تمام ان کے ہاتھ سے معاملات نکل مطلب ٹائٹینک آپ حکومت کو کہہ رہی ہیں نا. ملک پاکستان کی تو اللہ خیر رکھے، ملک پاکستان کی تو خیر ہو، اس کے لیے تو ہم دعا گو ہیں. پاکستان نہیں، PTI کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے. PTI کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، حکومت کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے. اور ٹائٹینک کی جو روایت ہے اس کے مطابق کپتان 7 گانا بجاتے ہوئے ڈوبا تھا، اور پھر اس کی بوکھلاہٹ زبان پہ آئی، اور اتنی بوکھلا کے زبان پھسل رہی ہے مجھے ڈر ہے کہ منہ سے نیچے نہ گر جائے. میں دعا کرتی ہوں وہ ان کی زبان اللہ اس کو ہدایت دے، کہیں زبان منہ سے باہر نہ نکلے. چلے سب کو اللہ ہدایت دے، بد زبانی کوئی نہ کرے. آدھرا جلدی سے ازمہ بخاری صاحبہ کو، خواتین کو ایک منٹ. بھائی صاحب میں بھی حاضر ہو رہا ہوں آپ کو. بھائی صاحب ایک منٹ، میری گزارش یہ ہے کہ پرویز شاہ یہ آپ کا کہنا کہ ان کو بریفنگ نہیں ملتی، بالکل بریفنگ ملتی ہے. بریفنگ کے بغیر تو وزیر اعظم باہر نہیں نہ جاتے. لیکن ریزن پتہ کرنی چاہیے کہ ایسی ریزن کیا ہے، کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ بار بار جو ہے وہ ان سے غلطیوں پہ غلطیاں، اور ایسی غلطیاں کہ آپ جا کر جو کل آپ جو بات کہا کرتے تھے دوسروں کو آپ مودی کا یاد ملانے جاتے تھے، آج اب کہتے ہیں مودی جیت جائے تو ہماری یہ بڑا اچھی بات ہے. اس کے بعد نہیں، وہ اللہ کرے پرچی سے پڑھ لیا کرے، ملک کی تو خیر ہو جائے گی نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ خدا کے لیے آپ بہت کوئی آج کل میں ان کو سری لنکا نہ بھیج دیجئے گا. یہ نہ ہو کہ وہاں سری لنکا میں جا کر بھی اقبال جرم کر رہا ہے. آپ جا کے ایران کے اندر ایک لفظ نہیں بولا آپ نے اوماڑا کے اس کے واقعے کے اوپر، اور وہاں جا کے الٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ آتے ہیں. چارج شیٹ خواتین نے کافی ہیوی چارج شیٹ کی دی ہے. کنکلوڈنگ ریمارک بھائی صاحب آپ کے پاس. دیکھیں منیب صاحب، اگر وزیر اعظم جا کے ایران سے نئے تعلقات کی بات کرتے ہیں اور دونوں سائیڈ پہ بات کرتے ہیں کہ دونوں سائیڈ کی سوائل زمین استعمال ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہ بات کرنا، اور نواز شریف صاحب کا ممبئی اٹیکس کو یہاں بیٹھ کے بغیر کسی لاجک کے تسلیم کر لینا، دو زمین آسمان کی فرق باتیں ہیں. باقی یہ کہ ان کو کوئی سمجھا دیا کرے. وہ ہمیں یاد ہے عظمہ صاحبہ کہ وہ خالی امریکی وزیر اعظم کو کھانے کی دعوت دینا بھی نواز شریف پرچی سے دیکھ کے کرتے تھے. تو اس کے مقابلے میں اللہ کا بڑا فضل ہے، پچھلے 6 مہینوں میں اس حکومت نے جا کے انگریزی میں اردو میں پنجابی میں بات نہیں کرنا. چلے میرے وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. بڑا کرسمیٹک پرائم منسٹر ہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. چلے ٹھیک ہے پرویز صاحبہ لاسٹ کامنٹ. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل پرچی پکڑنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ملک کی عزت بچ جائے تو پرچی پکڑ لے، لیکن بھٹو جو ہے نا وہ ایسے نہیں بن سکتے. بھٹو پیدا ہوتا ہے، بھٹو بنتا نہیں. میں بہت شکریہ ہوں اپنے تمام معزز مہمانوں کا. پروگرام ختم کرنے سے پہلے گزشتہ رات ہمارے پروگرام کے اندر ایک مہمان نے کچھ ایسی بات کی جس سے کچھ لوگوں کی دل آزاری ہوئی. میں بحیثیت میزبان اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.